बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। कहते हैं जिस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो और इंसानी हकूक से ज़्यादा हुक्मरानों के मफादात तरजीह हो तो उस मुल्क में तरक्की और अमन के दावे अहम काना बात कहलाती है। करप्शन, लाकानूनियत और जुल्म के होते हुए अमन और तरक्की मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगती है। सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको हल्के खुदा गैबाना क्या। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में अजीबोगरीब सूरत हाल है। ना आइन है ना कानून है, सिर्फ और सिर्फ ताकत के जोर पर गन पॉइंट पे चलाया जा रहा है मुल्क। अहम तरीन दिन है, इमरान खान की जमानत सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। पंजाब असम्बली मैदान जंग बन गया, थप्पड़ चल गए, सबर के पैमाने लबरेज हो गए, जुल्म और फसादियत अरूज पर, थप्पड़ों की बरसात। अब कौन नाअहल होगा। नाअहल को अहल करते करते पूरे मुल्क की सलामती को दाव पे लगा दिया, खतरे पे लगा दिया। अवाम के जानो माल को गैर महफूज करके, गैर मुल्कियों को मदनियात के दावे करके, चोरी के मैंडेट को चलाने वालों को की हुकूमत को कायम रखने के लिए 24 करोड़ अवाम को नजरअंदाज करने वाले ये भूल गए हैं कि ये इक़्तिदार उनका खत्म होगा और वो शायद इस मुल्क में ना हो। नाज़रीन, इमरान खान की जमानत से मुतल्लिक 8 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट समाअत में मुकर्रर कर ली गई। अगर ये सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती है, मंसूर अली शाह होते तो यकीनन ये जमानतें यकीनी थी। तो फिर इसी महीने, इसी साल 2025 में इलेक्शन थे, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद एतजाज एहसन, सलमान अकरम राजा, बाबर अमान और दीगर आइनी माहिरीन इंसाफ की उम्मीद को मुश्किल देखते हैं। कहते हैं दीवाने को बिल्ली को चिचड़े नजर आते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जमानत के बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज 9:30 बजे से इस पर समाअत करेगा। तमाम आइनी माहिरीन कह रहे हैं कि इन केस में इतने कमजोर केस हैं, गवाह झूठे हैं, प्रोसिक्यूशन कमजोर है। एक मुकदमे की एक वकूए की 2 मुकदमे नहीं होते, लेकिन इधर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। क्या दोबारा जियाउल हक वाला एक साबिक वजीर आजम फांसी के वाली की तरह फैसले किए जाएंगे जिसे 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद खत्म किया, या आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए 26वीं तरमीम की बजाय अदलिया अपने वकार और आइन और कानून का मुताबिक फैसला करेगी। यकीनन अदलिया का फैसला ही खत्मी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहल कर दिया। पीटीआई के रहनुमाओं को नाअहल कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सेंटर एजाज चौधरी की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एजाज चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुजरम करार देकर 10 साल की सजा सुनाई और एजाज चौधरी आर्टिकल 63(1)H के तहत रुकन सेनेट रहने के अहल नहीं रहे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के मेंबर नेशनल असेंबली MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और रुकन पंजाब असेंबली अहमद बच्चड़ जो अपोजिशन लीडर थे की नाअहली के भी नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नाज़रीन, ये वही इलेक्शन कमीशनर है जिसने 8 फरवरी के इलेक्शन कराए, जिसमें वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जीत रहे थे। लोगों को दबाव में डाल के 10 बजे फॉर्म 45 के नतीजे देने से रोका गया। मीडिया को धमकी अमेज फोन किए गए। उसी सुप्रीम कोर्ट ने
کہا کہ 90 دن میں الیکشن کرانا لازم ہے، لیکن نہیں کرائے، نہ کے پی کے پنجاب کے کرائے نہ پورے پاکستان کے کرائے۔ جب الیکشن کمیشن نے 13 رکنی بینچ نے کہا کہ محسوس نشستیں پوری طور پر طریقے انصاف کو 1 سال تک اس الیکشن کمیشن نے نہیں دیے۔ یہ الیکشن کمشنر محترم نواز شریف کے نہایت قریبی ساتھی سعید مہندی، جو ڈی سی لاہور اور کمشنر لاہور رہے اور ان کے قریبی ہیں، ان کے قریبی عزیز بتائے جاتے ہیں، لیکن ادھر انسداد دہشت گردی فیصلے سنائے نہیں، ادھر امپلیمنٹ کر دیا، لیکن سپریم کورٹ کا 1 سال تک امپلیمنٹ نہیں کیا، مگر کسی نے نہیں پوچھا۔ آئینی بینچ کے سربراہ نے 13 رکنی بینچ کی بجائے جسٹس امین الدین نے فیصلہ سنایا اور اس پر امپلیمنٹ بھی ہو گیا، اور 1 سال تک سینٹ کے پی کے اراکین کے بغیر ہی سینٹ کا انتخاب ہو گیا۔ یہ لا قانونیت، یہ ناانصافی، یہ حق تلفی ماضی میں کبھی نہیں ہوئی تھی، شاید کہ ڈکٹیٹر بھی شرما جائے۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں حکومتی رکن احسان ریاض اور اپوزیشن کے خالد نثار ڈوگر کے درمیان تلخ کلامی ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ واقعہ کے دوران صوبائی وزیر ذیشان رفیق بھی ہاتھا پائی میں کود پڑے، اور اس طرح تھا کہ جیسے پنجاب اسمبلی نہیں کوئی میدان جنگ ہو، جہاں قانون سازی ہونی تھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، انصاف کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، وہاں ہاتھا پائی اور لڑائی جھگڑے اور حکمران اپنی وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے مچھلی منڈی بن گئی۔ کانوں پڑی بات سنائی نہیں دی، غلیظ گفتگو کے بعد ہاتھا پائی ہوئی۔ وزیر قانون صہیب عاشق کرمانی اور دیگر اراکین بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے رہے، تاہم ماحول بدستور کشیدہ رہا۔ ہنگامہ آرائی کے باعث اپوزیشن ایوان سے واک آؤٹ کر گئی، جس کے بعد قائم مقام اسپیکر ظہیر احمد نے خالد نثار ڈوگر اور شیخ امتیاز کو 15 اجلاسوں کے لیے معطل کر دیا۔ یہاں الیکشن کمیشن سے جا کے نہل کرانا ان کے تو بائیں ہاتھ کا کام ہے، سپریم کورٹ اور عدالتوں سے فیصلہ لینا تو ان کی جیب کی گھڑی ہے۔ عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس، القادر یونیورسٹی، جس کا نہ اس نے میفیئر فلیٹ بنایا، نہ دبئی میں فلیٹ بنایا، نہ جس کا 1 روپیہ بینیفیشری ہے، 7 ماہ سے اس کا کیس تو نہیں لگ رہا، لیکن روزانہ ظلم کی نت نئی داستان بنائی جا رہی ہے۔ شیخ امتیاز کو 15 اجلاس کے لیے معطل کر دیا۔ اس واقعہ سے سیاسی تناؤ عروج پر تھا اور ایوان کے اندر کشیدگی میڈیا ہال تک پھیل گئی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے بعد ایوان کے باہر میڈیا ہال کے درمیان ایک بار پھر شدید کشیدگی دیکھی گئی۔ جب اپوزیشن اراکین نے صحافیوں سے گفتگو کے لیے میڈیا ہال پہنچے تو وہاں حکومتی اراکین بھی موجود تھے۔ اس دوران مبینہ طور پر حکومتی اراکین کے ساتھ موجود کچھ افراد، جن میں سے کچھ کو ایم پی اے کے گارڈز قرار دیا جا رہا ہے، تاہم اس میں حکومت نے موقف نہیں دیا جا رہا کہ جانب سے اپوزیشن اراکین کو نازیبا ننگی گالیاں اور بےہودہ گفتگو استعمال کی گئی۔ اپوزیشن ارکان میں احمد مجتبیٰ، اسامہ اعجاز، شفیع محمد علی، خالد نثار ڈوگر شامل تھے، جنہیں گالیاں دی گئی۔ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر نے اس واقعہ پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ نامعلوم افراد کہاں سے آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی میں نقاب پوش نامعلوم افراد نے بھی اراکین اسمبلی کو اغوا کیا تھا، تو میرے اور آپ جیسے غریب آدمی کو تو مار بھی دیں کیڑے مکوڑے 25 کروڑ کو، تو کیا ہوگا جب مقدس ایوان قومی اسمبلی میں نامعلوم افراد گھس کے اغوا کر لیں اور پنجاب اسمبلی میں ہاتھا پائی کریں، تو اس ملک میں جمہوریت، آئین اور قانون تلاشے گم شدہ ہے۔ نامعلوم افراد کہاں سے آئے؟ وہ اپوزیشن اراکین کو گالیوں دینے کی جرت کیسے کر رہے ہیں؟ انہوں نے اسے ایوان کے وقار کے منافی قرار دیا ہے، تاہم ہاتھا پائی کی زبان ہے۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ضرورت کے مطابق تعاون کرتے ہوئے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں۔ رانا ثناء اللہ جو خود الیکشن ہار گئے، وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور گزشتہ
1.5 برس سے جس انداز میں سیاست چلا رہے ہیں یہ وہی طرز عمل بھی جاری رہے گا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے بیانات کی کوئی خاص سیاسی اہمیت نہیں، کیونکہ وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ بند کمروں میں بننے والے وزیر اعلیٰ کے بیانات بھی اہم ہیں، ان کی تصویریں بھی اہم ہیں، ان کے حکم بھی اہم ہیں، لیکن عوام کی رائے سے بننے والا وزیر اعلیٰ واقعی رانا صاحب غیر اہم ہے۔ قانون بھی آج کل غیر اہم ہے، آئین بھی غیر اہم ہے، اور ساتھ ہی اپنی سیاسی بیانیے کو زندہ رکھنے کے لیے سرگرم بھی رہتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف طاقتوروں کے قریب اور حکومت کے قریب سہیل وڑیچ جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے تو حکومت کی گٹیا ہی ڈبو دی۔ انہوں نے کہا صدر کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھی اس پر غور کیا جا رہا تھا، اب فی الحال وقتی طور پر اسی نظام کو چلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف مفتاح اسماعیل جو مسلم لیگ نواز شریف کے قریبی ساتھی رہے، ان کے وزیر خزانہ رہے، ان کو ہٹاتے ہوئے نواز شریف کے سمدھی جو 3 سال اشتہاری رہے، انہیں پرائم منسٹر کے جہاز میں بھیجا گیا، بلا کے بنایا گیا۔ وہ کہتے ہیں آپ کتنے تابع دار ہو، خدمت گزار ہو، لیکن اگر آپ کی کارکردگی صفر ہے اور عوام میں آپ کی مقبولیت بالکل نہیں ہے، وہ مسلم لیگ نون کو ٹونٹ کر رہے ہیں کہ آپ کتنے ہی تابع دار ہوں، خدمت گزار ہوں، لیکن اگر آپ کی کارکردگی صفر ہو اور عوام میں آپ کی مقبولیت بالکل نہ ہو تو آپ کو کب تک برداشت کیا جائے گا۔ یہ مفتاح اسماعیل نے موجودہ حکمرانوں کو کہا۔ اس موقع پر طارق فضل چودھری اور ان کے درمیان بھی نوک جھونک ہوئی۔ طارق فضل چودھری کیا شکست نظر آنے پر ریٹائرنگ افسر کے پاس نہیں کہا گیا؟ مفتاح اسماعیل نے طارق فضل کو چیلنج کیا کہ آپ شکست کھانے پر نظر آنے پر ریٹرننگ افسر کے پاس نہیں گیا۔ طارق فضل قرآن پر حلف دے کہ وہ فارم 47 پر نہیں جیتا، بہت ساری باتیں مجھ سے پوچھ لیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کے مفتاح اسماعیل کا چیلنج کھلے عام ہو۔ جب قانون شکنی اور عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی تو جمہوریت نہیں، ملک کمزور ہوگا۔ دوسری طرف چینی سکینڈل پر مفتاح اسماعیل آج کل آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ شاہد حقان عباسی کہتے ہیں جو چیف جسٹس ایک آئینی کیس نہیں سن سکتا تو وہ چیف جسٹس کس چیز کا ہے؟ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں چینی کا مسئلہ مسلحت نہیں، آپ چینی برآمد یہ جانتے ہوئے کرواتے ہیں کہ اس سے ملک میں چینی کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اب جب چینی درآمد کریں گے تو اس سے بھی مل مالکان کو ہی فائدہ ہوگا۔ نومبر میں کریشنگ سیزن میں جب باہر سے چینی آئے گی تو 1 ماہ کے لیے چینی سستی ہو جائے گی اور گنا سستا ہو جائے گا، کسان کو فائدہ ہوگا۔ سراسر جھوٹ ہے، یہ مل مالکان کی جیبیں بھری جائیں گی اربوں روپے۔ اگر ایک شوگر مل ملا کے مکا کر کے چلی جائے تو 2 سال بعد ایک نئی شوگر مل بنائی جا سکتی ہے۔ شوگر کے ایکسپرٹ اس بات کو اس طرح تشریح کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف رانا ثناءاللہ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، جھوٹے مقدمات بھی کراتے ہیں، قاتلانہ حملہ بھی کراتے ہیں، صحافت کی زبان بھی کھینچتے ہیں، عدلیہ کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، پولیس اور بیوروکریسی کے ذریعے مخالفین پر جھوٹے مقدمے بھی درج کرتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ سب سیانے کہندے نے جفی ڈال کے چھری مارن والا بندہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ سامنے دشمن سے تو بندہ نبڑ لیتا ہے، لیکن دوست کے روپ میں اگر کوئی دشمن ہو تو پھر اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنے تھے۔ دوسری طرف عمران خان کی بہن نورین خان نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں ایک ظالم سپرنٹینڈنٹ بیٹھایا گیا ہے جس کا نام غالباً شاید غفور انجم ہے۔ جس حد تک وہ عمران خان پر ظلم کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن غفور انجم کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ قانون کے مطابق محترمہ حالی سپرنٹینڈنٹ نہیں کرتے۔ آئی جی جیل خانہ جات فروخ نذیر موجودہ حکمران کے دور میں 2ری یا 3ری دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، انہی کے دور میں سپرنٹینڈنٹ جیل رہا۔ یہ بہت اوپر بات چلتی ہے، لیکن
خالی یقینی بات ہے، قائد اعظم نے 48 میں کہا تھا غیر قانونی احکامات نہیں ماننے چاہیے۔ جب آئی جی، ڈی آئی جی، چیف سیکرٹری اور مختلف افسر جو آئین اور قانون کی بجائے حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے مخالفین کو کچلیں تو اس ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس ملک میں کسی دشمن کی ضرورت نہیں، وہاں آئین پر عمل درآمد کرانے والے ہی آئین توڑنے اور قانون توڑنے کے موجد بنتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف حالیہ سپرنٹینڈنٹ ڈیرہ جیل عبدالغفور انجم کو تحریک انصاف کے دور میں کرپشن اور نااہلی کی بنیاد پر 90 روز کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ 7 جولائی 2020 کی خبر منظر عام پر پی ٹی آئی سپورٹرز کے مطابق وہ اس بات کا عمران خان سے انتقام لے رہے ہیں۔ نہیں، عمران خان صاحب آپ کو بھی من پسند چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، ان کی سہولیات چھین رہے ہیں، خاندان اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقاتوں سے روک رہے ہیں۔ کیا آئی جی جیل خانہ جات کی ذمہ داری نہیں؟ کیا پنجاب حکومت نہیں؟ کیا جیل مینول نہیں؟ کیا عدالتیں آزاد ہوتی؟ بار سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ ہائی کورٹ نے ملاقات کرائی جائے۔ اگر توہین عدالت پہ ایک افسر کو سزا ہوتی تو کوئی جرت نہ کرتا۔ عدالتوں کی حکم عدولی کی بدقسمتی ہے، اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر ہی کے چراغ سے۔ نورین خان کہتی ہیں عمران خان کی بیان 5 اگست کا احتجاج نقطہ عروج ہوگا، ورنہ عمران خان کی رہائی تک تحریک تو چلتی رہے گی۔ عمران خان عام جیل نہیں کاٹ رہے، ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ رکھا جا رہا، نہ ان کو بطور سابق وزیر اعظم حقوق ملے ہیں، نہ ہی بطور قیدی بنیادی حقوق ملے ہیں۔ ادھر تو 25 کروڑ عوام کیڑے بکوڑے ہیں، جس کو چاہو پاؤں تلے رون دو، جس کو چاہو اغوا کر لو، جس کو چاہو اس کی نوکری چھین لو، جس کا چاہو کاروبار تباہ کر دو، جس مخالف کو چاہو۔ اختلاف رائے کو، اس ملک میں اختلاف رائے زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے، پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، لیکن یہ ڈکٹیٹر زمان کے لوگ، غلامانہ ذہن کے کچھ افسران نے ملک کے آئین قانون کے لیے ایسے نشانات لگائے ہیں کہ اسے صاف کرتے کرتے 20 سال گزر جائیں گے۔ حامد میر کہتے ہیں اس زمانے میں عمران خان قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے اکلوتے ایم این اے تھے۔ ایک دن آمنہ مسعود جنجوہ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لے گئے اور انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جبری گمشدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے ملک میں آئین اور قانون کمزور ہو رہا ہے۔ جبری گمشدگیاں ہوتی تب ہے جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ اور شخصیات قانون سے باری ہو۔ جب 77 کے آئین کو پھاڑ کر بند کمروں کے فیصلوں کے پر عوام پر ظلم و ستم ڈھایا جائے گا تو پھر یقین جانیں امن نہیں ہو سکتا۔ حامد میر کا یقین نہیں تھا کہ عمران خان اتنی بہادری کے ساتھ جیل کاٹیں گے، اور مجھے بھی یہ یقین نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں صحافیوں کا معاشی قتل کیا جائے گا۔ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں آزادی صحافت کو نوچا جائے گا، صحافی اپنی مرضی کا رن ڈاؤن خبریں نہیں چلا سکیں گے، مہمان کون ہوگا؟ ماضی میں بھی کوئی حالات مثالی نہیں تھے، لیکن اس دور میں تو جو ہو رہا ہے اللہ کی پناہ۔ اس سلسلے میں جنید اکبر نے کہا ہے، تحریک انصاف پی ٹی آئی کے پی کے صدر، انہوں نے کہا عمران خان کی رہائی کو محمود خان اچکزئی لیڈ کریں گے۔ 31 جولائی اور 1 اگست کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد میں کانفرنس منعقد ہوگی۔ کانفرنس کا اختتام 5 اگست کا عمل دیا جائے گا۔ شاہد حقان عباسی، عمران خان جس پر ہاتھ رکھ دیں وہ لیڈر بن جاتا ہے۔ سابق وزیر اعظم جو عمران خان نواز شریف کے قریب سے کہتے ہیں عمران خان جس پر ہاتھ رکھ دے وہ لیڈر بن جاتا ہے، اور جسے بند کمروں میں لیڈر بنانے کی کوشش کر رہتے ہیں وہ زیرو ہو چکے ہیں، وہ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے، عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، صرف اشتہارات میں زیرو کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان جس پر ہاتھ رکھ دیں وہ لیڈر بن جاتا ہے۔ اس وقت شاہ محمود قریشی پر عمران خان کو اعتماد ہے، جس دن عمران خان نے ان پر سے ہاتھ اٹھا لیا تو ان کی لیڈری ختم ہو جائے گی۔
9 مئی کے ٹرائل بہت متنازع ہو گئے ہیں، شاہد حقان عباسی۔ 9 مئی کے ٹرائل بہت زیادہ متنازع ہو گئے ہیں، پروسیکیوشن شروع سے ہی ثبوت لا کر رکھ دیتی تو یہ بات قابل قبول ہو سکتی تھی، لیکن اتنے متنازع فیصلوں کے بعد تو شاید ملک کا چلنا ایک عجوبہ ہوگا۔ ناظرین، جب زبان کھولنے کا حق کھول دیا جائے تو پھر اس وقت ہوتا، کہتے ہیں نا، منیر نیازی نے ایک شعر کہا تھا، ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو، ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو، جو شخص سنتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے، یہ منیر نیازی نے کہا تھا۔ لیکن آج کل زبان بندی کے لیے غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آئین کی حکمرانی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ قانون توڑ کر، آئین توڑ کر ملک کی ترقی کے دعوے کرنے والے گریبان میں جھانکے، آئین توڑ کر، قانون توڑ کر قوموں کو ہجوم بناتے ہیں، اور ہجوم ٹکراؤ کی طرف جاتا ہے، اور آئین اور قانون کی حکمرانی، انصاف کی فراہمی، ظلم کے خاتمے سے قومیں بنتی ہیں، اور قومیں ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔